बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हम सफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इंशाल्लाह इकट्ठे रवाना होंगे। हमारे एक व्यूअर हैं, ट्रुथ पीके के नाम से उनका अकाउंट है। पिछले अब्बास ताबिश साहब की वीडियो में उनकी एक फरमाइश आई हुई थी कि उनका एक पसंदीदा शेर है जनाब अब्बास ताबिश साहब का, मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर जनी होती है। मशहूर ज़माना शेर है और इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गुफ्तगू हो सके तो भाई हम तो अगर अब्बास ताबिश साहब के शेर पर गुफ्तगू करने का हमें मौका मिले और आपकी फरमाइश हो तो इससे ज़्यादा खुश किस्मती की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों अजीज़ान मन, आज का यही शेर है। मैं फिर रिपीट भी किया देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा कि मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर जनी होती है। तो हमारा पहला सेगमेंट होता है नसरी तरतीब, और हमेशा ही एक इज्ज आड़े आता है अब्बास ताबिश साहब की क्राफ्ट में हमेशा कि उसकी नसरी तरतीब करने की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इस दफ़ा भी मैं हुज्जत तमाम करने के लिए आप नसरी तरतीब पेश किए देता हूँ कि मेरे सीने से ज़रा कान लगाकर तो देखो, तो मुकद्दर है इस मिसरे में। और बस यही है जो मैं इसकी नसरी तरतीब में, क्योंकि हम मुकद्दरात खोल देते हैं तो एक ये तो का इजाफा कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता कि मेरे सीने से ज़रा कान तो लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर जनी होती है। तो ये इस शेर की नसरी तरतीब है और हमारी मजबूरी है कि शेर हमेशा की तरह ताबिश साहब का नसर के इस कदर करीब है, और इस कदर ना सिर्फ ये कि नसर के करीब है बल्कि इस कदर फसीह भी है और इस कदर बलीग भी है कि इसकी जो ताबिश साहब ने खुद ही नसर कर दी अपनी शेर में, बस उसी को आप बामुहावरा नसरी तरतीब भी समझ लीजिए। हाँ, दूसरा सेगमेंट होता है हमारा तलाज़माती माहौल। तो अमूमन जो शेर बहुत कबूलियत के मराज पर पहुंच जाते हैं, बहुत मशहूर हो जाते हैं, कोई ना कोई यकीनन रीज़न होता है, और अमूमन समझा यही जाता है कि शायद ये अवाम के लिए आसान है शेर समझना, तो इसीलिए गालिबन ये शेर इस कदर मशहूर हो। तो ऐसा होता भी है, लेकिन जिस तरह कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अब्बास ताबिश साहब जो शायर हैं वो अवाम के और ख्वास के और शायरों के, तीनों के बराबर बराबर के शायर हैं। अवाम भी उनसे लुत्फ उठाएंगे, ख्वास भी उनसे लुत्फ उठाएंगे, और शायर तो उनसे बहुत कुछ सीखेंगे सिर्फ उनकी शायरी पढ़कर ही। अच्छा, तो इसलिए हम अब चलते हैं इसके तलाज़माती निज़ाम की तरफ। हरचंद के ये शेर अपनी मानवियत में बहुत गहरा महसूस नहीं हो रहा। हाँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत रवां है, तगज़ल से भरा हुआ है, ज़बानो बयां, मुहावरे का इस्तेमाल और ज़बान की जो चाशनी है वो तो क्या ही बात है इस शेर की। लेकिन ये शेर जितना सुनने में नज़र आ रहा है सादा और सीधा, उतना ना सीधा है ना उतना सादा है। इसके ऊपर हमारे दोस्त ने जब फरमाइश की तभी में मैंने वजदानी तौर पर, एक कारी के तौर पर, शायर के तौर पर शेर को तो मैंने एंजॉय कर लिया था, लेकिन ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ मैं कतई तौर पर शेर की तशरीह करने के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ इस वजह से आपके सामने हाजिर होता हूँ कि इस शेर से मैंने लुत्फ़ किस तरह उठाया, और मेरा जी चाहता है कि जो शेर का सिर्फ एक सुन के एक जज्बाती या एक इमोशनल सतह के ऊपर लुत्फ़ उठाकर, एक फ़िज़ा में पहुँचकर उसका लुत्फ़ उठाकर समझते हैं कि मामला सफाइस हो गया, यानी हमने जितना इस शेर था, इस शेर को वक्त देने का जो भी हमारा हवाला था वो हम पूरा कर दिया। तो वो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इस शेर से भी मज़ीद भी लुत्फ़ उठा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लुत्फ़ उठाने में आप लोग भी शामिल हो जाएं, तो शायद हमें समझ आ जाए कि शेर को जितना टाइम देंगे उसी कदर वो आपके लिए लतीफ़ भी होता जाएगा और आप पर खुलता भी जाएगा और आपको बहुत कुछ सिखा भी जाएगा। तो इस शेर में देखिए, सबसे पहले मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर जनी होती। अच्छा, इसमें अब जो
کنفیوژن ایک آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ بھئی ذرا میرے کان لگا کر دیکھو سانس، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی بلکہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقدر میں یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح میرے سینے میں سانس نہیں چل رہی بلکہ زنجیر زنی ہو رہی ہے، تو ذرا میرے کان لگا کر دیکھو کہ کیا تمہیں بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ضرورت محسوس ہی کیوں ہوئی؟ یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض لوگ جو غم بسر کرنے والے ہوتے ہیں، جو جن کی زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے، یا کوئی ایسا غم یا ایسا درد یا ایسا رنج جو ان کی دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، تو پھر ایسے میں ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کائنات جو ہے وہ آرٹ کے، فن کے دروازے، شاعری کے دروازے، ادب کے دروازے، کسی بھی طرح کی کریٹیو ایکٹیویٹی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن وہ سینے میں گداز ہونا بہت ضروری ہے، اور سینے میں گداز پیدا ہوتا ہے کسی نہ کسی غم کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ غم کیا ہے اس کو پھر ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ آیا کہ جو غم میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سانس ہی مختلف ہوتی ہے۔ سانس سے یہاں پہ مراد یہ ہے استعارہ، سانس کس چیز کا استعارہ ہے؟ سانس، یہاں پہ سانس استعارہ ہے وے آف لائف کا، یعنی سانس زندگی کا ایک علامت ہے نا، جو علامت زندگی کی ہے، استعارہ کس کا ہے؟ وے آف لائف کا، زندگی گزارنے کے طریقے کا۔ تو ان کے جو غم بسر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے انداز و اطوار شروع سے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی سانسیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ سب کیونکہ ایک دم نہیں کھلتا کہ جی مجھے چن لیا گیا ہے، تو آپ پہ کچھ لرزہ بھی طاری ہو جاتا ہے، آپ کو ایک کنفیوژن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ایک تھرڈ پرسن سے بات کی گئی ہے کہ ذرا میرے سینے سے تم بھی کان لگا کر دیکھو، مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یعنی کہ سب سے پہلے اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس سے پہلے کہ اس کو، شاعر کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ سانس کی جگہ زنجیر زنی کی آواز ہو رہی ہے، سب سے پہلے اس کو محسوس ہوا کہ میرا سانس مختلف ہے۔ جو میں نے سانس کی تعریف سنی ہے، جو میں نے میڈیکلی سنا ہے، جس طرح لوگوں کو میں سانس لیتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ سانس لینے کے عمل سے میرے سانس لینے کا عمل مختلف ہے۔ اور عزیزان من، مجھے تو مطلب جب میں اس شعر کے اندر جس طرح میں لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں سرنگ کے اندر جب گھس گیا، تو سورہ آل عمران کی 179 آیت جو ہے وہ میرے ذہن میں گھومنا شروع ہو گئی کہ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر۔ یہ ایک پہلا ٹکڑا ہے آیت نمبر 179۔ اچھا، اس کے اوپر کچھ باتیں ہوئیں۔ اس میں ما انتم علیہ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر جو اہل زبان ہیں اور جو مفسرین ہیں ان کے اندر جو بحثیں ہیں جاری رہتی ہیں۔ رازی کے نزدیک یہ جو ما انتم علیہ میں جو تذکرہ کی جو بات جو مخاطب کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا گیا احد کے تناظر میں، کہ بھئی اللہ اس حال پہ نہیں چھوڑے گا اور جب تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے۔ لیکن اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں ابن عباس کی تفسیر دیکھ لیں، قتابہ ہے، الدحق ہے، اور مقاتل ہے، اور القلبی ہے، پھر یہ تفسیر المنار ہے، ان سب میں انہوں نے یہ ڈسائفر کیا ہے کہ جو ما انتم علیہ ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کفار سے، یعنی بات کفار سے کی جا رہی ہے، مسلمانوں سے نہیں کی جا رہی۔ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا اے کفار، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ تو اس کی جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ صرف مسلمان صرف اپنے عقائد میں یا اپنے ایمان میں ہی کفار سے مختلف نہ ہوں گے، بلکہ
مسلمان اپنے انداز و اطوار میں، اپنے طرز معاشرت میں، اپنے زندگی گزارنے کے انداز میں کفار سے مختلف ہوں گے۔ تو اس وقت مقصد میرا یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ میں کوئی کفر کی یا ایمان کی یا کفار کی اور اہل ایمان کی جنگ یہاں پہ چھیڑوں۔ میرا کہنے سے مراد صرف یہ ہے، کیونکہ جس دل میں گداز ہوتا ہے، جس دل میں غم ہوتا ہے، وہ دل اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی تمام بزرگوں سے اور صوفیانہ شاعری میں یہی دیکھا ہے کہ جب تک دل میں گداز نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، شاید درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل ہوگا تو تبھی اللہ سے ایک تار جو ہے وہ جڑ سکے۔ تو اس میں مجھے اس بات سے یہ سمجھ آیا، بیکاز قرآن تو معجزہ ہے نا جی، وہ تو ایک کانٹیکسٹ میں بات کرے تب بھی ریلیونٹ ہے، اگر آپ اس کو کسی کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھ رہے تب بھی اس کی بات ریلیونٹ ہے، وہ تو سراسر معجزہ ہے، اس کا تو یہ ایک لفظ معجزہ ہے۔ تو اس کو ہمیں یہ بات بہرحال سمجھ آتی ہے کہ صرف عقیدے میں یا ایمان میں ڈفرنٹ ہونا ہی ڈفرنس نہیں ہے، بلکہ طرز معاشرت میں، طرز زندگی میں جو آپ کا وے آف لائف ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہوگا، تو ہی آپ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکیں گے اور ریپرزینٹ کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے۔ تو یہاں پہ آپ اس چیز سے اس کو جوڑیے کہ شاعر کو ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو کیوں لگا کہ میرا سینہ جو ہے، میرا سانس جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، تو ذرا کان تو لگا کے دیکھو اس سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو پہلے یہ ریئلائزیشن ہوئی، یہ ریلیویشن ہوئی کہ میں مختلف ہوں، یعنی کہ میں غم کا پروردہ ہوں۔ غم کا پروردہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے یہ بات کھول دی جس پہ ہم ابھی آگے چل کر بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرا زندگی گزارنے کا نظریہ، میری زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ سانس یہاں پہ مانوی اعتبار سے جسے میں فکری تلازمہ کہتا ہوں، فکری تلازمے میں یہ اس معنی میں آیا ہے، اور جو اس فکری تلازمے کو کے ساتھ جو بصری تلازمہ جوڑا گیا ہے وہ سینے کے ساتھ کان لگا کر سانس کو سننے کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی۔ تو اب سانس زنجیر زنی، ابھی محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ زنجیر زنی کا سب سے سامنے کا تلازمہ یقیناً معصومین کی شہادت اور ان مصائب اور اس پر گریہ کرنا اور اس پر ماتم کرنا، یہ سب سے واضح اشارہ ہے زنجیر زنی کا۔ لیکن زنجیر زنی اسی مین استعارے کے حوالے سے ایک بہت عظیم، ایک بہت یونیورسل غم کا استعارہ بھی بن چکا۔ تو اس لیے وہاں پہ اس شعر میں اس طرف بھی یقیناً اشارہ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میں جو شوپن ہاور کا بھی فلسفہ ہے، جو غالب کا بھی فلسفہ ہے کہ بھائی میں تو اس دنیا میں غم اٹھانے کے لیے آیا ہوں، تو جو میرا سانس چلنا ہے اس کو میرا سانس چلنا نہ سمجھو، اس کو زنجیر زنی سمجھا جائے، کیونکہ یہ میرا وے آف لائف ہے، یہی انداز ہے جس انداز سے میں زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں۔ اور اسی لیے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس شعر میں ایک مقدرات میں ہی یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ یہ ریئلائزیشن کا یا ریویلیشن کا اوائل کا وقت ہے، اسی لیے ایک تھرڈ پارٹی سے رجوع کیا گیا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، تو تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اچھا، اور اس کے بیچ میں جب ہم ثواب دیدی تلازمے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو آپ نے قاری کی یا سامع کی ثواب دید پر تلازمہ چھوڑ دیا، تو وہ مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے دونوں طریقے سے اس کا لطف اٹھایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا تھرڈ پرسن، ایک آپ کو آپ کی کمر پر یا بیک پر کوئی زخم لگ گیا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری کوئی پیچھے سے شاید کالر پھٹ گیا جہاں آپ کی نظر نہیں جاتی، تو آپ کسی بھی رینڈم آدمی کو آتے جاتے کو پکڑنے کو، یار بھائی ذرا بات سننا نا، یہ ذرا دیکھو میرا پیچھے سے کوئی زخم تو نہیں ہے، پیچھے خون تو نہیں لگا، پیچھے کوئی گن تو نہیں لگ گیا،
ایک تو یہ اس کے بیچ میں ہے کہ مخاطب کون ہے، کیا کوئی رینڈم آدمی ہے؟ اچھا اگر رینڈم آدمی ہے تو اس میں اس شعر کی معنویت بالکل ہی کھل جاتی ہے کہ یعنی کہ جب یہ ریولیوشن ہوئی ہے کہ یہ غم ہے جو میری زندگی کو ڈرائیو کر رہا ہے، تو اس وقت جو ایٹ دا مومنٹ آف ریولیوشن کے اوپر تو پیغمبروں کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے، تو یہ تو پھر انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت پھر انسان تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ اور وہ اس کو جو بھی ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی ذرا آگے دیکھو یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں کیا خوبصورت لطف ہے اس بیولڈرمنٹ کا جو شاعر بتا رہا ہے کہ یہ ریولیوشن کا پہلا لمحہ ہے۔ اور دوسرے لمحے میں دوسری انٹرپریٹیشن میں سوابدیدی تلازمے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ کسی رینڈم سے، کسی اجنبی شخص سے، کسی آتے جاتے شخص سے نہیں پوچھ رہا شاید، بلکہ وہ کسی نالجبل شخص سے پوچھنا چاہ رہا ہے، یا کسی اپنے ساتھی سے پوچھنا چاہ رہا ہے، یا کسی ایسے سے پوچھنا چاہ رہا ہے جس کو وہ جانتا ہے، جس کے مقام سے وہ آگاہ ہے، تو اس میں پھر یہ بات بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی کہ میں اب آپ کے پاس ایز یا تو دوست، آپ میرے دوست ہیں، یار ہیں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، یا آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کے مقام سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بھی اب اسی زندگی کا اور اسی یہ جو کار گریہ گزاری ہے اسی کا میں بھی ایک حصہ بن گیا ہوں۔ تو ذرا آپ بھی میرے سینے سے کان لگا کر دیکھیں کہ سانس چلتی ہے یا زنجیر زنی۔ تو یہ انتہائی خوبصورت انداز میں یہ تلازماتی نظام اس شعر کا قائم کیا گیا ہے۔ زبان و بیان پر تو ہم اگلے سیگمنٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن میں تو ابھی اس تلازمے کی، اس بھرپور تلازمے کی جو فضا ہے اس سے ہی باہر نہیں نکل سکا۔ یقین مانیے ہمارے پاس یوٹیوب میں اور ویڈیوز میں ٹائم کم ہوتا ہے، اگر مجھے کبھی موقع ملے تو شاید میری ویڈیوز خاص طور پر تابش صاحب کے اشعار پر بات کرتے ہوئے شاید 4 گھنٹے پر چلی جائیں، جو کہ میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے، لیکن اسی لیے فی الحال ہم اسی حد تک اس تلازماتی نظام کا لطف اٹھاتے ہیں، اور پھر آگے کچھ زبان و بیان یا لفظی بندوبست کی طرف بھی اب چلتے ہیں کہ اب وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کس خوبصورتی سے بات ہوئی ہے کہ اب میرے سینے سے ذرا، اب یہاں پہ ایک کی لفظ ہے ذرا کے اوپر اگر آپ غور کریں نا تو وہی تو اس پورے کے پورے شعر کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں بنانے دے رہا کہ میرے سینے سے کان لگا کے دیکھ لو یہاں سانس چل رہی ہے کہ یہاں پہ زنجیر زنی ہو رہی ہے، وہ ایک دعویٰ ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی روح، ایک ایسا دل جو غم کا پروردہ ہو وہ دعوے نہیں کرتا، اور بلند بانگ لہجے بھی اختیار نہیں کرتا، وہ انکسار میں رہتا ہے، عجز میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ذرا کا لفظ یہاں پہ اس قدر خوبصورت استعمال ہوا ہے کہ اور اس قدر فروتنی آ گئی بیچ میں، اور اس قدر انکسار اور اس قدر عجز آ گیا اس صرف ایک ذرا کے لفظ کے استعمال کرنے سے کہ اس پورے کے پورے شعر کا ماحول جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ ماحول، اچھا غم والے جو ہیں وہ معصوم بھی ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے سیانے تو نہیں ہوتے، وہ تو معصوم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا پہ کے استعمال پہ آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر معصوم طریقے سے اور کس معصومیت میں کہ پردے میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عباس تابش صاحب کا مخصوص اسلوب ہے اور مخصوص ان کی ریاضت کا ثمر ہے اور ان کی خوش نیتی کا ثمر ہے۔ ہم سنتے بھی آئے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ فجر پر یا تہجد پر رات کو اٹھتے ہیں اور رو رو کر دعا یہ نہیں مانگتے کہ مجھے مشاعرے دے دے، مجھے پیسے دے دے، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے شعر دے دے۔ اور جب آپ اور وہ نظر آ رہا ہے، جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خاص تحفہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی ریاضت شامل ہے۔ اس چیز سے مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو انہوں نے ارن کیا ہے۔ تو اب ہم اسی لفظی بندوبست میں آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا نے کتنا ہمیں مزہ دیا۔ اچھا، اور پھر میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، اچھا کان لگا کر سنو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، مطلب وزن وغیرہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں،
لیکن انہوں نے کہا کان لگا کر دیکھو. اچھا یہ بھی وہی ذرا کی معصومیت کا تسلسل چل رہا ہے اگر آپ غور کریں. لگا کر دیکھو، اچھا محاورہ بھی غلط نہیں ہے، یعنی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ درست بات نہیں کی گئی، لیکن خورشید رضوی صاحب نے ایک دفعہ بہت خوبصورت بات کی تھی کہ شاعری میں درستی سے زیادہ اہم چیز فصاحت ہے. اگر آپ کا کام، اگر آپ کا لفظ، آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ درست ہے لیکن فصیح نہیں ہے تو بھائی پھر وہ شعر نہیں بنے گا. تو یہ دیکھیے فصاحت یہاں پہ، چاہے آپ یہ اعتراض کریں کہ جی سینے سے کان لگا کر سنا جاتا ہے، دیکھو تو دیکھا تھوڑی جاتا ہے، لیکن آپ محاورہ بھی دیکھ لیں اور فصاحت بھی دیکھ لیں کہ لگا کر دیکھو، یعنی کہ آبزرو کرو، سنو نہیں آبزرو کرو. دیکھو یہاں آبزرو کرنے کے معنی میں. تو کس قدر خوبصورتی سے سینے سے کان لگا کر اور دیکھنا، کس قدر خوبصورتی سے ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے. اور سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ خوبصورتی دیکھیں کہ کس طرح سینے کو زنجیر سے ملایا گیا ہے، یعنی سینے کا تلازمہ سانس کے ساتھ، سانس کا تلازمہ زنجیر زنی کے ساتھ، زنجیر زنی آپ کی ماتم میں بہت واضح تلازمہ ماتم کا، اور سینے پر زنجیر کے ماتم کا تلازمہ پھر سینے کے ساتھ. تو سینہ، پھر سانس، پھر زنجیر، پھر باہر کی زنجیر، اور پھر سینہ. بھئی ایسے یہ خوبصورت طریقے سے لوپ مکمل ہوا ہے زبان و بیان کے حوالے سے کہ بھائی لطف ہی آ گیا. اور اس میں آپ یہ خوبصورتی دیکھیے کہ زنجیر سینے کے اوپر چلتی ہے نا، سینے کے اندر تو نہیں چلتی. تو کس طرح اوپر کی زنجیر کو سہولت کے ساتھ انہوں نے اندر کر دیا. یعنی کہ اب آپ اس کی خوبصورتی یہ دیکھیے کہ جو غم والے ہوتے ہیں ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. اگر وہ زنجیر سے ماتم کر رہے ہیں تو ان کے اندر سانس بھی سانس نہیں ہے بلکہ زنجیر زنی. تو باطن اور ظاہر باطن دونوں کرسٹل کلیئر اور ایک ہی پیڈسٹل کے اوپر. تو یہ اہل غم کا خاص طریقہ ہے، طریق ہے. اور اس میں جو جس معصومانہ طرز اظہار کو تابش صاحب نے اپنایا ہے، اس نے تو اس کو چار چاند ہی لگا دی. اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس کی صوتی ترتیب. تو اب آپ صوتی ترتیب میں اس کو دیکھ لیجئے کہ میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے. اچھا تابش صاحب نے بھی اور صرف تابش صاحب نہیں بلکہ تمام جو شاعر ہیں وہ جب کرافٹ میں آتے ہیں تو اپنے کھلے لفظ استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں، تاکہ کہیں لفظ بہت اگر کلوز ہو رہا ہو تو وہ پھر زبان پہ چڑھتا نہیں، اس کی ادائیگی اتنا مزہ نہیں دیتی، تو وہ پھر صوت کے اوپر تھوڑا بھاری پڑ جاتا ہے. تو تابش صاحب کی بھی جو ٹون رہتی ہے وہ نیزل ہی رہتی ہے. میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے. تو یہ سب نیزل ٹون میں ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، یہ جتنا اس میں محاورہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ سب ہندی اور ہمارا لوکل زبان کا محاورہ ہے. اور جہاں پہ کوئی کانسیپٹ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہاں سینہ ہے اور زنجیر زنی. تو یعنی کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اور بڑی کامیاب کوشش کی ہے کہ ہندی صوت کے ساتھ محاورے کا استعمال کیا جائے، اور جہاں کانسیپٹ دینا مقصود ہے وہ اسی زبان میں دیا جائے جس زبان میں وہ کانسیپٹ جو ہے اوریجنیٹ ہوا ہے، یعنی زنجیر زنی ہے اور سینہ ہے. یہ ہماری ہم تک جہاں تک سلام پہنچے ہیں یا منقبت پہنچی ہے وہ اردو میں ہے یا پنجابی میں ہے یا پھر میکسیمم فارسی میں ہے. تو اس لیے انہوں نے جہاں کانسیپٹ کی بات ہوئی وہاں انہوں نے فارسی کو استعمال کیا سینہ اور زنجیر زنی میں،
اور جہاں وہ زبان و بیان میں محاورہ بیان کر رہے ہیں وہاں انہوں نے ہندی محاورہ استعمال کیا ہے، ہندی زبان کو استعمال کیا. لگا کر دیکھو میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے ہوتی ہے، یہ سب ہندی اور زنجیر زنی اور ماتم اور سینہ فارسی. تو ایسے بلینڈ کیا ہے انہوں نے ان دونوں کو کہ وہ دونوں بلا وجہ بلینڈ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ بڑی معنی آفرینی اور معنی خیزی کے ساتھ آپس میں بلینڈ ہو رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ شعر جو زبان زد عام ہے سب کو یاد ہو جاتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ اس شعر کا جو صوتی ماحول ہے اور جو بیسک تلازمہ ہے وہ عام فہم بھی ہے، لیکن اپنے اندر اتنی گہرائی اور اتنی پرتیں لیے ہوئے ہے کہ اس شعر کو صرف ایک پاپولر شعر سمجھ کر گزر نہیں جانا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں ٹروتھ پی کے کا، جنہوں نے اس شعر کا یہاں پہ فرمائش کی اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اس شعر پر بات کر سکوں، میں اس شعر پر جو میں نے لطف اٹھایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شعر کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اگر کوئی بھی فرمائش کرنا چاہیں کسی بھی شعر کی، آپ ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیے. اگر میری ذہنی راہ اس طرف چل پڑی اور میں کسی سرنگ میں داخل ہو گیا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سوچتے رہیے اور خوش رہیے.